अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और आज हम बात करेंगे प्लेटो फ़िलासफ़ी आइडियलिज़म के बारे में और उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो यानी अफलातून का फ़लसफ़ा तसव्वुरियत। उसके अलावा अफलातून के निज़ाम तालीम के बारे में तफसील से बात करेंगे। अफलातून एथेंस की एक बहुत बाअसर फैमिली में 427 बीसी में पैदा हुए। अफलातून ने अपनी इब्तदाई तालीम सुकरात से हासिल की। उसके अलावा उन्होंने इटली और इजिप्ट का भी सफ़र किया, वहाँ से भी अपनी तालीम हासिल की, वापस आए और एक एजुकेशनल एकेडमी कायम की जहाँ पर स्टूडेंट्स को हायर लेवल की तालीम दी जाती थी। इसी एकेडमी को उनका स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। फ़लसफ़ाए तसव्वुरियत, जिसे इंग्लिश में आइडियलिज़म कहा जाता है, इसका आगाज़ सुकरात और अफलातून से होता है। सुकरात के बारे में कोई मुस्तनद तहरीर तो नहीं मिलती, लेकिन अफलातून ने अपनी मशहूर किताब रिपब्लिक में सुकरात के बारे में तफसील से जिक्र किया है। अब हम बात करते हैं प्लेटो की फ़िलासफ़ी ऑफ आइडियलिज़म। इसकी जो बेसिक्स हैं वो लफ्ज़ आइडिया है, जिसके मायने तसव्वुर, ख़याल और सोचने के हैं। और इस फ़लसफ़े में अफलातून ने इंसान के ख़यालात और तसव्वुरात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो चीज़ें सोचता है, जो उसके आइडियाज़ होते हैं, वही एक्चुअल होते हैं। इसीलिए उनका जो फ़लसफ़ा तसव्वुरियत है वो आइडियाज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ और जस्टिस के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। फ़लसफ़ा तसव्वुरियत क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मेटाफिज़िक्स। अफलातून कहते हैं कि रियलिटी जो है वो इंसान के तसव्वुर में है। असल कायनात वही है जो हमारे तसव्वुर में है। जो कायनात इस वक्त हमें फ़िज़िकली महसूस हो रही है या जो फ़िज़िकल में हमारे सामने मौजूद है, वो रियल कायनात नहीं है। यानी उनका ख़याल था कि जो रियलिटी है वो इंसान के तसव्वुर, इंसान के जहन में मौजूद है। वो इंसान के जहन को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और उनका कहना था कि जो फिज़िकल वर्ल्ड हमारे सामने मौजूद है ये चेंजेबल है, डिस्ट्रॉयबल है, चेंज हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, लेकिन जबकि जो हमारे तसव्वुर में कायनात है वो कभी ख़त्म या चेंज नहीं हो सकती। अगर हम इसको एक मिसाल से वाज़े करें तो उनका कहना था कि अगर कोई भी शख्स एक आइडिया सोचता है एरोप्लेन वगैरह का, तो अगर एरोप्लेन बन जाता है तो एरोप्लेन तो टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन जो आइडिया है वो कभी ख़राब नहीं हो सकता। दूसरा अहम पहलू है उनके फ़लसफ़े का एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज। वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो आप विज़डम के ज़रिए हासिल कर सकते हैं और छठी इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जो नॉलेज हम सेंसेस से हासिल कर सकते हैं वो एक फ़िज़िकल वर्ल्ड की नॉलेज तो होती है, वो एक माइनर लेवल की नॉलेज तो होती है, लेकिन उसे हम हकीकी नॉलेज नहीं कह सकते, हकीकी इल्म नहीं है। हकीकी इल्म वही है जो हमें विज़डम और इंट्यूशन से हासिल होता है। उसके बाद अगर हम उनके नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करें तो वो है एक्सियोलॉजी, जिसे वैल्यूज़ भी कहा जाता है। अफलातून का कहना है कि ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी ये तीन अहम वैल्यूज़ हैं। ये परमानेंट वैल्यूज़ हैं, हमेशा से हैं। इंसान को ज़रूरत होती है कि इन्हें डिस्कवर करे और ये वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती। जो ट्रुथ है उसका ताल्लुक इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ से है, ब्यूटी का ताल्लुक एस्थेटिक वैल्यूज़ से है और गुडनेस का ताल्लुक मोरल वैल्यूज़ से है। ये तो थी फ़िलासफ़ी जो प्लेटो ने पेश की। उसके बाद अगर हम बात करें कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम किस तरह का पेश किया, तो अफलातून का एजुकेशन सिस्टम बहुत यूनिक सा था। वो एजुकेशन को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अफलातून का कहना है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो 7 to 20 ईयर्स के बच्चों को दी जाए और इस एजुकेशन में बच्चों को इब्तदाई तालीम तमाम तर दी जाए। उसके बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो, उसमें जितने लोग फेल हो जाएं वो लेबर के तौर पर काम करें स्टेट के अंदर, मज़दूर, किसान और इस तरह के लोग, और जो लोग सक्सेसफुल हों उनको फिर मज़ीद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग हो मज़ीद 10 ईयर्स की,
اور آفٹر 10 ایئرس پھر ان کا ایک ایگزام ہو، اور جو لوگ فیل ہو جائیں وہ پھر آرم فورسز کے فرائض انجام دیں یعنی فوج وغیرہ میں، اور جو سکسیزفل ہوں ان کو بھیج دیا جائے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کر کے گورنمنٹ کے معاملات چلائیں، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، یہ تمام تر چیزیں۔ اور آفٹر 30 ایئرز وہ کہتے ہیں کہ سائنسز کی ایجوکیشن حاصل کریں، اور آفٹر 35 انسان اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ وہ فلسفی کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہی جو رولنگ کلاس ہے یعنی جو گورنمنٹ میں کلاس ہے، ان میں سے ایک شخص الیکٹ ہو جو فلسفر ہو، اور وہ فلسفر ہی ملک پر آکیوپائی کر سکتا ہے۔ اسی کے جو ورڈز ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز، لاز کہلائیں گے، اور وہی سب سے آئیڈیلسٹک پرسنالٹی ہوگا اور وہی سب پر رول کرے گا۔ اور باقی جو گورنمنٹ کلاس ہے یعنی جو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی کلاس ہے، وہ اس سے فردر فلسفی کی تعلیم حاصل کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمز آف ایجوکیشن کیا ہیں افلاطون کے مطابق۔ تو آئیڈیلزم میں دو طرح کے ایجوکیشن کے ایمز کو امپورٹنس دی جاتی ہے، ایک انڈیویجول ایم اور دوسرا سوشل ایم۔ ایجوکیشن کا سب سے پہلا مقصد سیلف ریئلائزیشن ہوتا ہے، یعنی انسان خود شناسی کی منزل تک پہنچے، اپنے آپ کو سمجھے، اس کی ہول پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو، اس کے بعد اس کے اندر ایستھیٹک ویلیوز کی بھی ڈیولپمنٹ ہو۔ اس کے بعد اگر سوشل ایمز میں ہم دیکھیں، اسٹیٹ یونٹی، یعنی ملک کے اندر یونٹی پیدا کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوں، ایسے ہوں کہ جو ملک کے لیے کام کرتے ہوں۔ ڈیولپمنٹ آف ورچو اینڈ سیوک ایفیشنسی، یعنی ان کے اندر سیوک ایفیشنسی ہونی چاہیے، وہ اپنے ملک کے لیے ایک اچھے سٹیزن کے طور پر کام کرتے ہوں، ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہو۔ اینڈ نیکسٹ ایم ہے ٹو لیو ان اے ہارمنی، یعنی وہ ہارمنی میں رہنا پسند کرتے ہوں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ایجوکیشن کی یہ تھی کہ دا پرپز آف ایجوکیشن دا ڈیولپمنٹ آف ہول کیریکٹر، بچے کے پورے کیریکٹر، پوری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، نہ صرف اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو یا فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، بلکہ اس کی مورل، اسپریچول، سوشل، تمام تر آسپیکٹ کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ افلاطون اسکول کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ تو آئیڈیلزم کے مطابق اسکول کو مائنڈ آف سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اسکول بچے کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اسکول کی وجہ سے یہ بچہ لرننگ کا آغاز کرتا ہے، اور سوسائٹی میں کیسے رہنا چاہیے یہ سب وہ اسکول کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ اس کے بعد آئیڈیلزم میں کریکولم کے بارے میں کیا کہا ہے، ڈفرینٹ لیولز کے اوپر انہوں نے ڈفرینٹ کریکولم متعارف کروائے ہیں۔ ایلیمنٹری لیول پہ وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس ہونا چاہیے، لٹریچر ہونا چاہیے، پوئٹری، میوزک، اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں بچے کو پرائمری لیول پہ پڑھائے جائیں ٹل 18 ایئرس، یعنی 7 سال سے 18 سال تک کے بچے کو آپ جو پرائمری لیول پہ میتھمیٹکس، لٹریچر، پوئٹری اور میوزک وغیرہ کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو 2 ایئرز ہیں ان میں ان کو ملٹری ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کی فزیکل ایجوکیشن بھی بہتر ہو سکے، یعنی وہ فزیکل ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے بہتر طور پہ کام کر سکیں۔ پھر ہائر ایجوکیشن پلیٹو کے مطابق اسٹارٹ ہوتی ہے 20 to 35 ایئرس تک ہوتی ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو میتھمیٹکس، میوزک، لٹریچر، ہسٹری، آرٹ، یہ تمام تر چیزیں پڑھائی جائیں۔ اور جو 30 ایئرس تک کی ایج ہے اس وقت تک بچہ اس میچورٹی لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے فلسفی کی ایجوکیشن دی جائے۔ تو ایٹ دا ایج آف 30 ایئرس بچے کو فلسفی کی ایجوکیشن دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو ٹیچنگ میتھڈالوجی کے بارے میں افلاطون نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے مختلف لیولز پہ مختلف ٹیچنگ میتھڈز متعارف کروائے ہیں۔ پرائمری لیول پر پلے میتھڈ کو انہوں نے پریفر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بچے کو زبردستی نہ پڑھایا جائے، بچہ کھیل کھیل میں پڑھے، لرننگ بائی ڈوئنگ پر زیادہ زور دیا ہے، اور نرسری ایجوکیشن کو بہت زیادہ افلاطون نے امپورٹنس دی ہے۔ اسٹوری ٹیلنگ کو بھی بہت زیادہ امپورٹنس دی۔ اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ بچے اپنے لیے آئیڈیل پرسنالٹیز بنا لیتے ہیں،
اور اس کے ذریعے بچے جو ہیں وہ ڈائلاگس میں بزی ہوتے ہیں اور بات چیت کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہائر لیول پر جہاں تھنکنگ انکریز کرنی ہوتی ہے، جہاں ایبسٹریکٹ لرننگ ہونی ہوتی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ میتھڈ ہونا چاہیے، کوسچن ہونے چاہیے، اس ٹیچر بچوں سے پوچھے کہ انہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، ڈسکشن میں انہیں بزی کرے اور لیکچر میتھڈ یوز کیا جائے۔ لیکچر میتھڈ پراپر ہو، اور وہ ایسا لیکچر میتھڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں بچوں کی پارٹیسپیشن نہ ہو، بلکہ ایسا لیکچر میتھڈ یا ایسے میتھڈس متعارف کروائے جائیں جن میں اسٹوڈنٹس بھی ڈسکس کریں، اور پارٹیسپیٹیو لیکچر میتھڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد افلاطون نے رول آف ٹیچر کے بارے میں کیا کہا۔ افلاطون ٹیچر کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کی جو پرسنالٹی ہے اسے رول ماڈل ہونا چاہیے، ٹیچر ایک بہت اچھی زندگی گزارتا ہو، ٹرو لائف، اور اس کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے، بہت گہری نالج حاصل کرے، وہ ہمیشہ خود کو لرنر سمجھے، مزید ایجوکیشن حاصل کرے، اور گائیڈ ہونا چاہیے، وہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہو، ان کے ساتھ فرینڈلی رہتا ہو تاکہ بچے اس سے فرینک ہو سکیں اور اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ اس کی پرسنالٹی پلیزنگ ہونی چاہیے، اٹریکٹیو پرسنالٹی ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں اور اس سے زیادہ اچھا سیکھیں۔ رسپانسبلٹی میں ٹیچرز میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، ایک ٹیچر کو بہت زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، بہت زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیچرز کے اوپر اسٹوڈنٹس کا فیوچر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ٹیچر جو ہے بہت رسپانسبل پرسنالٹی کا مالک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ افلاطون نے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، وہ اسپریچول اور سوشل بینگ ہے، اسے ہی آگے جا کے گورنمنٹ میں رول کرنا ہے، اسے ہی ایک فلاسفر بننا ہے، اپنی آرم فورسز میں جا کے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ کی شخصیت کو بہت زیادہ اہم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی شخصیت بہت زیادہ اہم ہے، اس شخصیت کے تمام پہلوؤں کی پراپر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھا جائے، اسے زبردستی نہ پڑھایا جائے، اور بلکہ اس کے لیے موٹیویشن کا ماحول کریٹ کیا جائے تاکہ وہ خوشی خوشی پڑھے۔ اسکول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر بچے خوشی خوشی آنا چاہیں، زبردستی سے جو بچے پڑھتے ہیں وہ ان کی لرننگ پراپر وے میں نہیں ہوتی اکارڈنگ ٹو افلاطون۔ اس کے بعد وومن ایجوکیشن پر بھی بات کی ہے افلاطون نے، بلکہ بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے وومن ایجوکیشن کو۔ افلاطون کے مطابق مین اور وومن ایکول ہیں تمام تر سہولتوں کے حوالے سے، جو تعلیم مردوں کو دی جائے وہی تعلیم خواتین کو دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی فزیکل ٹریننگ ہو یا ایجوکیشنل ٹریننگ ہو، تمام تر تعلیم انہیں مردوں کے برابر دی جائے، اگر وہ اہل ہیں تو وہ جس طرح کی تعلیم بھی مرد حاصل کرتے ہیں اس طرح کی تعلیم انہیں دی جائے، ان کا رائٹ ہے۔ وہ خواتین کی ایکویلٹی کے بہت بڑے حامی نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن ایز اے اسٹیٹ فنکشن، افلاطون کے مطابق ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ فنکشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے تمام تر سٹیزنز کو کمپلسری پرائمری ایجوکیشن پرووائڈ کرے، اسکولز بھی اسٹیٹ کی طرف سے ہونے چاہیے، کریکولم بھی اسٹیٹ ہی پرووائڈ کرے، ٹیچرز تمام سہولتیں پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ڈسپلن، افلاطون ڈسپلن کے بھی بہت زیادہ حامی نظر آتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈسپلن کے حامی نظر نہیں آتے، بلکہ وہ سیلف ڈسپلن کے حامی نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ایکسٹرنلی کنٹرول نہ کیا جائے، بلکہ انسان کے اندر انٹرنل کنٹرول ہونا چاہیے، وہ خود اپنی شخصیت کو کنٹرول کرتا ہو، اسے خود پتا ہو کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو فرینڈز، اگر ہم بات کریں افلاطون کا فلسفہ اور ایجوکیشن سسٹم کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے کتنی سینچریز پہلے بھی جو آئیڈیاز پلیٹو نے پیش کیے وہ سب سے عمدہ آئیڈیاز تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے وومن ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا، جو ٹیچنگ آف میتھڈالوجی ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، ڈفرینٹ میتھڈس بتائے، ایجوکیشن کے جو ایمز بتائے وہ ڈفرینٹ بتائے کہ وہ انڈیویجول کے حساب سے بھی ہوں اور سوسائٹی کے حساب سے بھی ہوں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون کا فلسفہ ایک بہترین فلسفہ اور ایک بہت اچھا ایجوکیشنل سسٹم ہو سکتا ہے آج کل کی دنیا میں، لیکن اس میں ضرورت ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق کچھ چینجز کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.